अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम। आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूं कि अगर दुनिया में अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो क्या हो जाता। अगर हम देखें कि कायनात में हर चीज़ उसकी ज़िद से पहचानी जाती है, यानी कि नेकी बुराई, तो अगर इसी कायनात के अंदर अगर हम देखें तो एक नेगेटिव एनर्जी भी है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो हम क्यों ना मान लें कि इस कायनात के अंदर अगर दो खुदा होते तो कितना अच्छा होता। एक शैतान को बनाने वाला है, एक रहमान और एक अच्छे बंदों को बनाने वाला है, एक हिटलर जैसे ज़ालिम और फासिक लोगों को बनाने वाला और एक अच्छे लोगों को पैदा करने वाला, एक बुराई को बनाने वाला और एक अच्छाई को बनाने वाला। अगर हम दलाइल पर गौर करें कि एक से ज़्यादा अगर खुदा होते तो कायनात का निज़ाम धर्म और भरम हो जाता। लेकिन जब हम कायनात में गौर करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ना फ़र्ज़ करें दो खुदा जो है वो अपने काम बांट लें, एक खुदा एक जगह के ऊपर हुकूमत करे, दूसरा खुदा दूसरी जगहों पर हुकूमत करे और दोनों जो है वो एक दूसरे के काम में दखल अंदाज़ी ना दे। इस तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि कायनात में अगर खुदा है तो खुदा ने अपने काम जो है वो बहुत सारे अपने फ़रिश्तों को बांटे हुए, तो फ़रिश्ते भी तो उसके ज़रिए से काम तो अंजाम दे रहे हैं ना। कोई मौत का फ़रिश्ता है, कोई ज़िंदगी का ज़िंदगी देने वाला है, कोई मौत देने वाला है, कोई बारिश का फ़रिश्ता है। तो इसी तरीके से जो है मिल बांट के काम क्यों नहीं हो सकता। ये कायनात में मुकम्मल तौर पर जो नज़म पाया जाता है, इस कायनात में जो हमांगी डिसिप्लिन जो पाई जा रही है, इस कायनात में जो ज़मीन और आसमान एक मुनज़्ज़म तौर तरीके से चल रहे हैं, अपने हर चीज़ अपनी जगह पर अपने मुनज़्ज़म मदार पर घूम रहा है, सूरज अपनी जगह पर घूम रहा है, चाँद अपनी जगह पर, इस पूरी कायनात का जो अजीम जो निज़ाम है जो चल रहा है, ये कायनात के निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। ये मुनज़्ज़म कायनात की नज़म इस बात की अक्कासी कर रही है, इस बात को बतला रही है कि इस कायनात को चलाने वाला भी एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि एक खुदा हो जो कायनात को एक चला रहा हो और दूसरा कोई रब हो जो सूरज का मालिक हो, सूरज को चलाने वाला हो, तीसरा हो जो चाँद को चला रहा हो, चौथा हो जो ज़मीन को चला रहा हो। मुख्तलिफ अरबाब न होने के बारे में दलील बन रही है। क्यों? क्योंकि इस कायनात में एक मुनज़्ज़म तरीके से कायनात का निज़ाम चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इस कायनात में कहीं पर भी आपको फ़साद, कहीं पर भी कोई आपको टकराव आपस में आपको नज़र नहीं आएगा। अगर चंद मुस्तकिल खुदा, अगर चंद इंडिपेंडेंट खुदा के हम कायल हो जाए तो उसमें क्या मुश्किल पेश आएगी। अगर हम इसके कायल हो जाए कि एक खुदा ने अच्छाई को खल्क़ किया, दूसरे खुदा ने बुराई को खल्क़ किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल पेश आ रही है। अगर हम चंद खुदा के कायल हो जाए कि चंद खुदा ने मिलकर इस खुदा कायनात को खल्क़ किया, दो खुदा ने मिलकर इस कायनात को बनाया है, तो वो जो हमारी पहचान है, जो हमारी सोच है खुदा के बारे में, कि खुदा तो वो हस्ती है जो लामहदूद, जो अनलिमिटेड है, जिसने हर जगह को पुर करके रखा हुआ है। जब खुदा अनलिमिटेड है, जिसने हर जगह को पुर करके रखा हुआ है, जो लामहदूद है, तो दूसरे खुदा के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं बचती। यही एक खुदा, यही एक लामहदूद खुदा तमाम तर कमालात का भी मालिक है। कोई ऐसा कमाल नहीं है जो इस खुदा के पास, जो एक वाहिद खुदा के पास ना हो। लिहाजा वो किसी भी कमाल में किसी और दूसरे हस्ती का मोहताज नहीं है। तीसरी बात ये कि खुदा के अंदर जो सिफ़ात है, मिसाल के तौर पर खुदा इल्म रखता है, खुदा कुदरत रखता है, खुदा हयात रखता है, ये खुदा के सिफ़ात खुदा से जुदा नहीं है, बल्कि खुदा के ऐन ज़ात है। और इस खुदा के ऐन ज़ात होने को समझने के लिए, यानी खुदा के साथ मिले हुए सिफ़ात, यानी खुदा से अलग नहीं है, खुदा से जुदा नहीं है, इसको समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल ये है कि एक ही शख्स, एक ही इंसान एक ही वक्त में बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, मामू भी है, चाचा भी है, ताया भी है, एक ही इंसान है, लेकिन मुख्तलिफ जिहाज से वो एक इंसान मुख्तलिफ सिफ़ात का हामिल। अपने बेटे की निस्बत वालिद है, अपने बाप की निस्बत बेटा है, तो एक ही वक्त में वो बाप भी है, बेटा भी है, लेकिन दो मुख्तलिफ जिहाज हैं। बिल्कुल इसी तरह एक ही खुदा है, लेकिन जब हम खुदा को इल्म की जहत से देखते तो वही खुदा महज इल्म है। उस खुदा को जब कुदरत की जहत से देखते तो वही खुदा महज कुदरत है। वही खुदा को जब महज हयात की तरफ जहत से देखते तो वही खुदा महज हयात है। खुदा एक ही है, ज़ात एक ही है, वही अनलिमिटेड ज़ात, वही लामहदूद ज़ात, इल्म भी है, कुदरत भी है, हयात भी है और तमाम तर कमाली सिफ़ात का मालिक भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कमाली सिफ़ात खुदा के बाहर हो, तमाम तर कमाली सिफ़ात खुदा के अंदर हो। लिहाजा यही एक वाहिद लामहदूद खुदा जो तमाम तर कमालात का मालिक है, यही एक वाहिद खुदा, कमालात के मालिक खुदा कायनात को चला रहा है। अगर हम ये मान रहे कि खुदा के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा लाज़मी तौर पर लामहदूद होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, लाज़मी तौर पर तमाम तर कमालात का मालिक होना चाहिए,
لازمی طور پر اس کی صفات اس کے عین ذات ہونے چاہیے، وہی ایک ہی ذات، صفات بھی وہی ہونی چاہیے، صفات اس سے جدا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں خدا کے بارے میں مان رہے ہیں، ہم نے خدا کو اس طرح پہچانا ہے، اور اب اگر کہ ہم دو خدا کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ کائنات میں دو خدا ہے، تو اس کا لازمہ کیا ہوگا کہ ہم دو لامحدود شے کے قائل ہو جائے، دو لامحدود ہستی کے قائل ہو جائے، دو لامحدود علم کے قائل ہو جائے، دو لامحدود قدرت اور طاقت کے قائل ہو جائے، دو الگ الگ علم، دو الگ الگ قدرت، دو الگ الگ حیات کے قائل ہو۔ اور پھر جب وہ دو مختلف علم رکھتے ہیں، جب وہ دو مختلف حیات رکھتے ہیں، جب وہ دو مختلف قدرت رکھتے ہیں، تو کیوں نہ کر وہ دو مختلف کائنات کو خلق کرے۔ یہ کہاں سے ضروری ہو گیا کہ اگر دو خدا ہے تو وہ ساتھ مل بیٹھ کر ایک ہی کام انجام دیں؟ جب ان کا علم مختلف، جب ان کی حیات مختلف، جب ان کی قدرت مختلف، تو کام بھی مختلف ہوں گے، ان کی خلقت بھی مختلف ہوں گی، اس کی جو کائنات وہ خلق کر رہے وہ بھی مختلف کائنات ہوگی۔ سے یہ لازم آ رہا ہے کہ کائنات ایک نہیں ہوگی۔ اگر دو خدا ہے تو یقیناً آپ کی دو کائنات ہونی چاہیے، ہر خدا کی اپنی ایک کائنات ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دو خدا کو مان لیتے اور یہ دو خدا آپس میں صلح صفائی کر کے، آپس میں سمجھوتا کر کے آپس میں ڈیوٹیز کو بانٹ لیتے کہ فلاں خدا اچھے کام کرے گا تو فلاں خدا برے کام کرے گا، کہ فلاں خدا بارش برسائے گا تو فلاں خدا سورج نکالے گا، اگر ہم دو خدا کے قائل ہو جائے اور ان دو خداؤں کے درمیان بھی ہم آپس میں سمجھوتے کے قائل ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کے قائل ہو جائے، یہ چیز، یہ تھیوری، یہ نظریہ باطل ہے۔ کیوں کہ ہم نے جو خدا پہچانا ہے وہ خدا لامحدود خدا ہے۔ لامحدود ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے تمام تر کائنات کو پُر کر کے رکھا ہے، کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی دوسرے خدا کی۔ اگر ہم دو خدا کہہ رہے، دوئیت کا مطلب یہ ہے، دو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بارڈر اور لمٹ لگ رہی ہے کہ جہاں پہلے خدا کا لمٹ ختم ہو رہا ہے اور دوسرے خدا کی لمٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے خدا کچھ کمالات کا مالک ہے جو دوسرے خدا اس کے کمالات کا مالک نہیں ہے، اور اسی طرح کچھ کمالات ہے جو دوسرے خدا اس کا مالک ہے اور پہلے خدا اس کمالات کا مالک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دونوں خدا ایک دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ ایسے کمالات ہیں جو دوسرے کے پاس ہے پہلے کے پاس نہیں ہے، اور کچھ ایسے کمالات ہیں جو پہلے کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ خدا جو ایک دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، جبکہ ہم نے خدا کو خدائیت سے پہچانا ہے۔ خدا کی خدائیت کا یہ تقاضا ہے کہ خدا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر خدا کسی چیز کا محتاج ہو جائے تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں دو ہو اور لامحدود بھی ہو، یہ ممکن نہیں کہ دو ہو اور تمام تر کمالات کے مالک بھی ہو۔ تمام تر کمالات کے مالک ہونے کا مطلب ہے کہ ہر چیز ان کے پاس ہے، کوئی لمٹ، کوئی بارڈر نہیں لگ رہی، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ کہ اگر ہم نے لمٹ لگا دی تو اس کا مطلب کچھ کمالات ان کے لمٹ سے باہر آ جائیں گے اور پھر وہ ان کمالات کے حصول کے لیے محتاج ہو جائیں گے، جبکہ خدا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی دو خدا ہونے کا یہ مطلب تھا کہ دو خدا کا مطلب ہے دو مخلوق خدا بھی ہو، دو خلقت خدا بھی ہو، ہر خدا اپنی مخلوق کو خلق کرے، اپنی خلقت کو خلق کرے، جبکہ ہمیں اس کائنات میں ایک ہی خلقت نظر آ رہی ہے اور ایک انتہائی منظم اور ہماری خلقت نظر آ رہی ہے۔ یہی سوال کا جواب بعض نے اس طرح دیا ہے کہ دو خدا آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں لیکن وہ آپس میں اختلاف نہ کرے۔ تو فخر رازی نے اس کا جواب دیا ہے کہ دو خدا غالباً، فخر رازی کا جملہ ہے کہ غالباً یہ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہستیاں ہو، چاہے دو خدا لے لے، دو انسان لے لے یا کوئی بھی دو ہستیاں کوئی بھی لے لے، ان کے درمیان اختلاف ہونا بہت زیادہ اس کا چانس ہے۔ لہٰذا دو خدا ہونے کو فخر رازی نے اس طرح انکار کر دیا۔ ہم فخر رازی کے اس جواب کو نہیں مانتے لیکن دو خدا ہونے کو بھی نہیں مانتے۔ ہم دو خدا ہونے کے رد کو اس طرح بیان کیا کہ دو خدا نہیں ہے کیونکہ دو انلمیٹڈ ہستیاں نہیں ہو سکتی، دو خدا نہیں ہے کہ کیونکہ دو لامحدود کمالات رکھنے والی ہستیاں نہیں ہو سکتی، اور اس بات کو قرآن بھی ایز اے دلیل پیش کر رہا۔ اسی خدا کے دو نہ ہونے پر قرآن کی آیت سورہ مومنون کی 91 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اس کائنات میں دو خدا نہیں ہے کہ اگر دو خدا ہوتے، اگر دو الہ اس کائنات میں ہوتے
تو لذہب کل الہ بما خلق، ان میں سے ہر ایک خدا اپنی خلقت کو خلق کرتا، اپنی مخلوق کو خلق کرتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہی خلقت ہے، ایک ہی کائنات ہے، ایک ہی نظام چل رہا ہے، اور بڑے بہترین طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کا ایک ہونا اور منظم ہونا، ہمانگ ہونا، اور اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف کا نہ ہونا، اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے۔ اور اس بات پر قرآن کی ایک اور آیت دلیل بن رہی ہے، سورہ انبیاء کی 22ویں نمبر کی آیت، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ایک خدا فلاں کام کرتا، دوسرا خدا فلاں کام کرتا۔ اس کائنات کے نظام کا فاسد نہ ہونا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کائنات کے نظام میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے، اس کائنات میں نظم پائی جا رہی ہے، ڈسپلن پائی جا رہی ہے، ہم آہنگی پائی جا رہی ہے۔ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اس کائنات میں دو خدا بھی نہیں۔ کیونکہ اگر دو خدا ہوتے تو اذن لذهب كل الہ بما خلق وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض، اگر دو خدا ہوتے تو ان میں سے بعض ایک دوسرے کے اوپر حکمرانی کی کوشش کرتا کہ میں بڑا خدا ہوں، مجھے خدا ہونا چاہیے، تم میری بات مانو۔ اور ایسی چیز بھی ہمیں کائنات میں نظر نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ عما یصفون، اس طرح کی توصیفات سے، اس طرح کی وصف سے، اس طرح کی صفات سے خداوند متعال منزہ ہے، مبرہ ہے۔ خداوند متعال کی ذات ان صفات سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بالفرض دو خدا دونوں مل کر آپس میں اتنے ہم آہنگی کے ساتھ، اتنے منظم طریقے سے دونوں خدا ایک سیمپل کو سامنے رکھتے اور دونوں ہی اس سیمپل کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، تو پھر دونوں خدا میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اگر دونوں خدا دونوں ہی سیمپل کے تابع بن جائے، ایک چیز کو، ایک رولز اینڈ ریگولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں خدا اس سیمپل کے، اس رولز اینڈ ریگولیشن کے تابع بن جائے، تو کیا وہ خدا رہیں گے؟ کیا خدا کسی اور تیسری چیز کا تابع بن سکتا ہے؟ جب خدا کسی اور چیز کا تابع بن گئے تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ خدا وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر حکمران ہے، ہر چیز خدا کا تابع ہے، نہ کہ خدا کسی اور چیز کا تابع ہے۔ اور اگر بعض آ کے یہ اعتراض کرے کہ نہیں یار، وثنی بھی صحیح ہے، صنمی بھی صحیح ہے، یعنی دو خدا ہونا بھی صحیح ہے، دو خدا ہونے پر بھی خدا راضی ہے، خدا کے ساتھ دوسرے اصنام کو ماننا، دوسرے بتوں کو ماننے کے حوالے سے بھی خدا ہم سے راضی ہے۔ اگر کوئی خدا کی رضایت کی بات کرنا شروع کر دے کہ اگر خدا دو خدا ماننے والوں سے راضی نہ ہوتا، اگر خدا بتوں کی پوجا سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں اس کام سے روک دیتا۔ خدا تو مکمل طور پر علم رکھتا ہے، خدا تو مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، تو خدا کیوں ہمیں نہیں روک رہا دو خدا کو ماننے سے؟ خدا کیوں ہمیں نہیں روک رہا بتوں کی پوجا سے؟ اس کا مطلب ہے خدا ہم سے راضی ہے، خدا ہماری اس فعل سے، اس کام سے راضی ہے۔ اگر کوئی یہ بات کرے تو اس کو جواب میں ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ خدا لامحدود ہونے کے ساتھ ساتھ، خدا کا ہماری گردن کی رگوں سے زیادہ ہم سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ خدا اقرب الینا من حبل الورید ہے۔ خدا کے دو ارادے ہیں، ایک تکوینی ارادہ، جس خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، اسی خدا نے اپنے علم اور قدرت اور ارادے سے یہ سوچا، یہ اختیار کیا کہ تم انسان کو خلق کرو، تم انسان کو خلق کیا جائے، اور انسان کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اختیار بھی دیا جائے۔ لہٰذا خدا نے انسان کو خلق بھی کیا ہے، خدا ہی نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے، اور پھر انسان سے کہا ہے کہ انا ہدیناہ النجدین، انا ہدیناہ السبیل، کہ انسان میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ کمال پر پہنچ جاؤ تو تم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اچھے راستے کو تم خود انتخاب کرو۔ لہٰذا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ خدا نے اگر مجھے اختیار دے دیا اور میں غلط راستے کو چن رہا ہوں تو خدا اس غلط راستے کے چننے پر بھی مجھ سے راضی ہے۔ نہیں، خدا جو ہمیں اختیار دے رہا ہے وہ ہمیں اختیار دے کر امتحان کرنا چاہ رہا ہے کہ تم کون سے راستے کو انتخاب کرنا چاہ رہے ہو۔ تمہیں اختیار دے دیا، تمہیں دو راستے بھی دکھا دیے،
خدا نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں اختیار دے دے، یہ بھی خدا کی مرضی و چاہت کے مطابق ہے، اور یہ بھی خدا کی مرضی و چاہت کے مطابق ہے کہ انسانوں کو راستے دکھا دے۔ لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھے راستے دکھا دیے، اب اگر میں غلط راستے پہ چل بھی رہا ہوں تو خدا کی چاہت کے مطابق نہیں، خدا کی چاہت کے مطابق نہیں ہے۔ خدا نے تمہیں یہ علم اور قدرت اور توانائی دے دی، تمہیں عقل دے دی، تمہارے لیے انبیاء بھیج دیے تمہارے ہدایت کے لیے تاکہ تم صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ اب اگر تم غلط راستے کا انتخاب کرو گے تو تم خود اے انسان تم خود ذمہ دار ہو۔ لہٰذا اس کائنات میں خداوند متعال نے انسانوں کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اختیار دے۔ اگر کوئی شخص قتل کر رہا ہے تو کیا خدا نے اس سے قتل کروایا ہے؟ کوئی شخص جرم کر رہا ہے، کیا خدا اس سے جرم کروا رہا ہے؟ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، کیا خدا نے اس سے ظلم کروایا ہے؟ کوئی شخص گناہ انجام دے رہا ہے، کیا خدا نے اس شخص سے گناہ انجام دلوایا ہے؟ نہیں، خدا نے اسے اختیار دے دیا، یہ توانائی دے دی، یہ علم دے دیا، یہ عقل دے دی، انبیاء بھیج دیے، ہدایت مکمل کر لی تاکہ انسان خود اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے صحیح راستے کو چنے، کہ اگر صحیح راستے کو چنے تو وہ انسان ملائک سے بالاتر جا سکتا ہے، اور اگر غلط راستے کو چنے تو وہ انسان جانور سے بھی زیادہ پست ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا انسانوں کو مجبوری کے ساتھ، لا اکراہ فی الدین، خدا انسانوں کو اچھے کام انجام دینے پر مجبور نہیں کر رہا، لا اکراہ فی الدین۔ خود انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اچھے راستے کو چن کر اچھے کام کو انجام دے۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسان کو آزاد رکھا ہے کہ ہم چاہے تو کمال کے راستے کو چنیں اور چاہے تو نقص اور برائی کے راستے کو چنیں۔ خداوند متعال ہمیں اچھائی کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔